नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से और इत्तफ़ाक़न सूरह सफ़ की भी इस मरकज़ी आयत का मज़मून एक ही जुड़ गया है। और पिछली दफ़ा हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के अज़मत के पहलू जो गैरों ने जो है वो तस्लीम किए उन पर कुछ रोशनी डाली थी। और मैंने अर्ज़ की थी कि अगली दफ़ा हम एक मुख्तसर जायज़ा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डालेंगे। वो किस निस्बत से डालेंगे या किस मुनासबत से उसको समझ लें कि इस वक्त नौ इंसानी की सबसे बड़ी ज़रूरत एक निज़ाम है, एक इज्तिमाई निज़ाम ज़िंदगी। ये नौ इंसानी की सबसे बड़ी ज़रूरत। और दूसरी तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ मनसबी भी यही करार पाया। ये दोनों चीज़ें इस दौर में आकर जुड़ गई। यानी एक तरफ बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, एक तरफ तो यह बात आ गई कि पहुंचा दीजिए जो कुछ भी मेरी जानिब से आप पर नाजिल कर दिया गया, एक। और दूसरी तरफ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। तो ये गोया कि जो 23 बरस की ज़िंदगी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये मुकम्मल एक इनकलाबी या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है जो 23 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे हैं। इस हवाले से जान लें कि इससे पहले शायद जितना आज दुनिया में मुसलमानों को सीरियस लिया जा रहा है, इससे पहले नहीं लिया गया। दुनिया के हालात और वाक़यात उस जगह पर और उसकी ज़रूरतें उस जगह पर आ गई नौ इंसानी की कि वो सीरियस। उसकी वजूहात कई हो सकती हैं। मसलन उनमें से एक वजह यह भी हो सकती है कि अरबों का सरमाया, आपको मालूम है कि अरबों के सरमाए की एक जुम्बिश इधर से उधर होना गोया कि बड़ी से बड़ी सुपर पावर्स और बड़ी अजीम मुमलकतों को तय बाला कर सकता है। लिहाजा वो सोचते हैं ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। इस हवाले से तकरीबन दुनिया भर में एक गौर व फ़िक्र, एक रिसर्च इस पूरी सदी के अंदर जो है वो पिछली में ये जारी हो गया था। उन लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया था। अलबत्ता हम सीरतुन नबी से पहले ये बात समझ लें कि चूँकि ये एक इनकलाबी जिद्दोजहद है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, तो इनकलाबात आलम में जो इसका मकाम है वो भी मुअय्यन कर लें। इस वक्त मालूम दुनिया में जो दो मशहूर इनकलाब आए हैं, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन और एक बाल्शविक रेवोल्यूशन जो कहलाता है। इस हवाले से जान लें कि दुनिया में जितने भी इनकलाबात आए हैं वो एक लाइफ स्पेन में नहीं आए, एक इंसानी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं हो सके। जैसा कि मैंने कहा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका जो नज़रिया दिया, सोच दी, गौर व फ़िक्र हुआ, वो वाल्टियर, रूसो और जैसे सैकड़ों मुसन्निफ़ीन ने उसके ऊपर लिखा। लेकिन इनकलाब जो आया है वहाँ फ़्रांस में, वो आपको मालूम है लफंगों के हाथों, बदमाशों के हाथों आया, गुंडों के हाथों आया। इसीलिए यही वजह है कि उसे कहते हैं कि नहायत ही ब्लडी रेवोल्यूशन था, खूनी इनकलाब था जो फ़्रांस में आया। इसी तरह जो दूसरा इनकलाब है जो 1917 में आया, बाल्शविक रेवोल्यूशन या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन भी उसे कहते हैं। बाल्शविक इस वजह से कहते हैं कि ये वहाँ दो सियासी पार्टियाँ थीं, एक मांशविक और एक बाल्शविक। मांशविक बड़ी पार्टी थी, बाल्शविक छोटी पार्टी थी। लेकिन जो रेवोल्यूशन आया वो बाल्शविक के हाथों आया, इसलिए इसे बाल्शविक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और इस हवाले से भी आपको मालूम है कि उसका जो नज़रिया दिया, जो सोच दी, वो मार्क्स ने दी और एंजल ने उसको जो है वो परवान चढ़ाया मार्क्स और एंजल के ज़रिए। और जो उसकी किताब थी दास कैपिटाल, ये जर्मनी के एक गांव में बैठकर लिखी गई और वहाँ कभी वो रेवोल्यूशन आया ही नहीं। अच्छा, ये किताब जो है छपी है इंग्लैंड में,
یعنی لکھی گئی جرمنی میں، چھپی جا کر انگلینڈ میں، اور انقلاب آیا ہے روس میں، اور وہ کس کے ہاتھوں آیا؟ لینن کے ہاتھوں آیا ہے۔ تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ انقلابات عالم میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ اس انقلاب کا نظریہ اور سوچ دینے والے کچھ اور لوگ تھے، اور اس کو عملاً برپا کرنے والے کچھ اور لوگ تھے، اور یہ ایک لائف سپین میں واحد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا تھا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بک دی 100 سے۔ اسی طرح اس انقلاب کو گیر انقلاب بھی کہا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو، کہ یہ موسٹ پروفاؤنڈ اس وجہ سے کہ دنیا میں جتنے بھی ہم جن انقلابات کو جانتے ہیں، ان میں جو فرانس میں انقلاب آیا اس میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، یعنی حکومت جو تھی وہ بادشاہوں سے نکل کر عوام کے پاس آئی، باقی کچھ نہیں بدلا، وہ عقائد نہیں بدلے، کوئی نظریات نہیں بدلے، کوئی معاشی نظام وہی جاگیرداری نظام تھا اسی طرح جاری رہا ہے، وہ جو سوشل سسٹم تھا وہ بھی اسی طرح رہا، صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی۔ اسی طرح جو روس میں انقلاب آیا ہے، تو روس میں بھی انقلاب کے ضمن میں صرف اس کا معاشی ڈھانچہ بدلا، کوئی سیاسی، کوئی معاشرتی، کوئی اور نظریات میں تبدیلی وہ نہیں ہوئی، صرف اور صرف اس کا اکنامک سسٹم تھا جو اس میں تبدیلی آئی۔ لہٰذا اسے ویسے جو انقلاب کا لفظ کا اطلاق تو ہر ایک چیز پر آ جاتا ہے، آپ میز الٹا رکھ دیں، صوفے یہ والے سامنے رکھ دیں تو آپ خود کمرے میں داخل ہوں گے تو کہیں گے یہ کیا انقلاب آیا ہے، لیکن علمی دنیا میں انقلاب کہتے ہیں کہ کسی انسانی زندگی کے اجتماعی گوشے میں کوئی تبدیلی آئے، یا اس کے پولیٹیکل سسٹم میں آئے، یا اس کے اکنامک سسٹم میں آئے، یا سوشل سسٹم میں آئے، ان میں سے کسی میں جب بنیادی تبدیلی آ جائے تو اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ ساری دنیا اپنا عقیدہ بدل لے اس کو انقلاب نہیں کہتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی، یعنی کیسر نے، جسٹائن نے جو اس وقت کا حکمران تھا، عیسائیت قبول کی، اور پوری رومن جو ریاست تھی سارے افراد نے اجتماعی طور پر عقیدہ بدل لیا اور مشرک سے عیسائی ہو گئے۔ لیکن دنیا میں کبھی اس کو کسی نے ریولوشن نہیں کہا، چونکہ سیاسی نظام وہی برقرار رہا کیسر کا، جاگیرداری نظام مالیاتی وہی برقرار رہا، سوشل سسٹم بھی وہی رہا، تو اس کو انقلاب نہیں کہا گیا۔ انقلاب کہا جاتا ہے کہ ان 3 اجتماعی گوشوں میں سے کسی میں تبدیلی آئے، جیسے میں نے کہا فرانس میں جو ہے وہ سیاسی ڈھانچہ بدلا، اور روس میں معاشی ڈھانچہ بدلا۔ تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیں تو 2 چیزیں جو ہے اس کو ممیز کر دیں گی۔ نمبر 1، یہ ایک لائف سپین میں ہوا، یعنی ایک ہی انسان نے اس انقلاب کا نظریہ دیا، اس کے لیے جد و جہد کی اور اپنی عملی زندگی میں اس کو برپا کر دیا۔ اور نمبر 2، یہ اتنا کامل انقلاب تھا، اتنا ہماگیر تھا کہ اس میں کوئی شے ایسی نہیں رہی جو نہ بدلی ہو، ہر شے بدلی، لوگوں کے عقائد بھی بدلے، عبادات بھی بدلی، رسومات بھی بدلی، وہ پولیٹیکل سسٹم بھی بدلا، اکنامک سسٹم بھی بدلا، اور سوشل سسٹم بھی، ہر شے بدلی، بلکہ شاید ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا نہیں بدلا، اس قدر کامل انقلاب رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز ذرا سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں، کوئی سیرت کانفرنسیں بھی کرتے ہیں اس مہینے میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ شاید اس پوری زندگی کے 61-63 برس کی میں کیا کہوں، اس 23 برس کی جو جد و جہد ہے، اس کے 23 واقعات شاید ہر آدمی نہ سنا سکے، ہر سال کا کوئی واقعہ۔ یعنی محبت کا معاملہ دوسری طرف دیکھیں تو یہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے سمجھیں کہ ذرا اب آئیں ہم مختصر انداز میں ذرا جائزہ لیں، تو ذرا تصور میں لائیں کہ ایک اللہ کا بندہ جو سیرت و کردار میں بڑے اعلیٰ درجے پر فائز ہے،
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے درجے پر فائز، اور بھرپور زندگی گزار رہے ہیں۔ یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظہور نبوت سے پہلے آپ نے کسی غار کی کھو میں کوئی چلہ کشی کی ہو، کہیں اور تپسیائیں کی ہوں، بھرپور دنیا کی ایک زندگی گزر رہی ہے۔ یہ کاروبار بھی کیا ہے تو نہایت اعلیٰ سطح پر، امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار، اور اس کاروبار میں اپنا لوہا منوایا ہے۔ اچھا، اسی طرح شادی کی ہے، بیوی بچے ہیں، یعنی بھرپور ایک زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن جو ہی عمر مبارک 40 برس کو ہونے کو آئی، فلما بلغ اشدہ 40 سنہ حبب الیہ الخلا ویخلو بغار حرا، جو ہی عمر مبارک 40 برس ہونے کو آئی، آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ غار حرا میں جانا شروع کیا، اس کا انتخاب کیا۔ یہ پوری طویل حدیث ہے، امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کیف کان بدء الوحی، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت بیان کی گئی ہے، اور ان کے جو بھانجے ہیں عروہ ابن زبیر، ایک ہے عبداللہ ابن زبیر، یہ عبداللہ ابن زبیر کے جو چھوٹے بھائی ہیں عروہ ابن زبیر، یہ اپنی خالہ سے بیان کرتے ہیں، تو وہ طویل حدیث ہے، وہاں پر اس میں وہ ساری تفصیلات آئی ہیں۔ تو وہ یخلو بغار حرا و یتخنس فیہ، اور وہاں وہ غور و فکر کرتے تھے۔ کانا صفت تعبد ہی التفکر والاعتبار، وہ وہاں کیا کرتے تھے؟ ان کی عبادت کیا تھی؟ غور و فکر کرتے تھے، جس کو پھر قرآن نے کہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو پایا تلاش حق میں سرگرداں اور رہنمائی دی، جس کو وہ شاعر کہتا ہے نا کہ آتا ہے افلاک سے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا 40 برس کی عمر کو، اور اس میں ذرا دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا گیا کہ ذرا اس وحی میں کیا تھا، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی گئی کہ جو آپ غور و فکر کر رہے ہیں، جو ان مسائل کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ دنیا کدھر کھوئی ہوئی ہے؟ یہ نیند کے جو سوتے ہوئے ماتے ہیں، یہ غفلت میں جو پڑی ہوئی ہے دنیا، یہ سارے کے سارے ان بت پرستی میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، خدا سے غافل ہیں، دنیا کی ان باتوں سے غافل ہیں۔ تو انہیں ذرا بیدار کیجئے، انہیں توجہ دلائیے کہ کیا انجام ہونے والا ہے، آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں آپ کے رب کی جو کبریائی ہے اس کو کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر فربک فکبر، آپ ذرا کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے، یعنی اس کو بڑا کیجئے۔ یہاں کوئی ابو جہل بڑا ہے، کوئی ابو لہب بڑا ہے، کوئی نہ جانے کون کون کس نے کس کو رب بنا رکھا ہے، کسی نے اپنی ذات کو بنا رکھا ہے۔ تو ذرا اپنے رب کی اس کبریائی کا ڈنکا بجائیے۔ اب یہ وہ بار گراں ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا اور کہا خشیت علی نفسی، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا بڑا اندیشہ ہے، جس پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو بڑی تسلی دے رہی ہے۔ نہیں، آپ یتیموں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ پیغام اور یہ دعوت آپ نے سب سے پہلے اپنی بیوی ہی کے سامنے رکھی، اپنی زوجہ محترمہ کے سامنے رکھی۔ انہوں نے لمحہ دیر نہیں کی، انہوں نے اس کو قبول کر لیا گھر میں۔ پھر اپنے عزیز ترین دوست ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ اس کو شیئر کیا، انہوں نے بھی اس کو قبول کیا۔ اسی طرح گھر میں غلام ہیں زید بن حارثہ، ان کے سامنے وہ بات رکھی۔ اب ذرا اس سارے کا جائزہ لیتے جائیے، انہوں نے بھی وہ بات قبول کر لی۔ اسی طرح آپ ہی کے زیر سایہ پرورش پا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے یہ بات رکھی تو انہوں نے بھی قبول کر لی۔ یہ بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ بچپن کے واقعات اس وقت میں نہیں وہ ڈسکس کر رہا، یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا زبیر نے کی، پھر ان کی وفات کے بعد چلے گئے ہیں آپ ابو طالب کے پاس، اپنے چچا۔ لیکن ابو طالب کے پاس جب آپ گئے ہیں تو آپ اچھے خاصے
یعنی آپ کی عمر تھی، اور اس میں بھی ابو طالب نے آپ کی کفالت نہیں کی، بلکہ آپ اپنے چچا کا ذرا آپ کہہ لیں کہ چونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے تو ان کی معاشی سپورٹ کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قریش کی بکریاں چرا کر کی، لیکن ایک اخلاقی اور جسے مورل سپورٹ کہیں، ایک پروٹیکشن کہیں، وہ ابو طالب کی انہیں حاصل رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہو گئی ہے اور مالی طور پر کچھ استحکام حاصل ہوا ہے، تو آپ نے اپنے چچا کا وہ مالی بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اچھا، یہ میں اگر بچپن میں دیکھوں تو یہ ہمارے ہاں عام ہوتا تھا، مجھے آپ کے علاقوں کا تو نہیں پتہ، کہ کوئی غریب رشتہ دار بہن بھائی ہوتا تھا تو اس کی اولاد میں سے پھر دوسرے جن کے ہاں ذرا غلہ وغیرہ چیزیں زیادہ ہوتی تھی وہ رکھ لیا کرتے تھے، اور جوان ہوتا تھا بندہ تو پھر واپس جاتا تھا۔ یہ عام روٹین ہوتی تھی کچھ عرصہ پہلے تک، 40-50 برس پہلے تک، یعنی کوئی اتنی عجیب بات نہیں تھی۔ تو ان کے سامنے جو چچا زاد بھائی ہیں، بچپن میں چھوٹے ہیں، ان کے سامنے بات رکھی، انہوں نے بھی قبول کر لی۔ تو یہ تقریباً جسے آپ یوں سمجھیں کہ 2.5 برس تک یہ جو آپ کی دعوت رہی ہے، یہ سر عام نہیں رہی، ڈنکے کی چوٹ نہیں رہی، پرسن ٹو پرسن رہی ہے، لیکن خفیہ بھی نہیں رہی۔ جسے آپ یہ کہیں کہ آپ کی دعوت پر کوئی لفظ خفیہ کا اطلاق کیا جائے، ایسا بھی نہیں تھا، اوپن رہی، لیکن بالکل ڈنکے کی چوٹ نہیں رہی، پی پی ٹو پی پی، پرسن ٹو پرسن یہ معاملہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے ایک کمائی بڑی قیمتی تھی، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی یہ ایسے قیمتی تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر جو گئے ہیں معاشرے میں، تو عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ ان کے ہاتھ پر ایمان لائے، ان کو لا کر حضور کی جھولی میں ڈالا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ، اسی طرح سعد بن ابی وقاص فاتح ایران جو ہیں وہ ہیں، اسی طرح حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، یہ سارے کے سارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آئے۔ یہ معاملہ چل رہا ہے پرسن ٹو پرسن، تو پھر آپ کو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کیا کیجیے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے، انہیں یہ دعوت دیجیے۔ اب حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اس کے لیے کریں کیا؟ اس عالم اسباب میں، عالم دنیا میں، اس کے لیے اس وقت جو بھی طریقہ ہو سکتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو اختیار کیا کہ گھر میں کھانے کی دعوت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ سارے کے سارے بنو ہاشم کو بلا کر لے آؤ، کھانے کی دعوت دو۔ سب کو کھانے پر انوائٹ کیا، لیکن بات کسی نے نہیں سنی۔ جو ہی بات ہوئی وہ ہنگامہ ہوا، کہہ کے برپا ہوئے، اور سارے لوگ کھانا کھا کے نکل۔ چند دن ٹھہر کے آپ نے دوبارہ کھانے کی دعوت کی، اور اس پر یوں کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ایک وہ جو شرم آ جاتی ہے کہ 2 دفعہ کھانا کھا چکے ہیں، بات تو سن لینی چاہیے کہ آخر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ آپ ذرا میری بات سنیں۔ اگرچہ آج ہمارے ہاں ذرا رواج اور ہوتا ہے کہ کھانا بعد میں اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی سنتا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پہلے دیا اور کہا کہ اب جس نے سننی ہے وہ سن۔ بہرحال کھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خطبہ دیا، جو نہج البلاغہ میں جو ہے وہ اس کا ایک اقتباس جو ہے وہ درج ہے اس خطبے کا، اور اس میں جس طرح کہا کہ دیکھو لوگوں کہ تم پر موت آ کر رہے گی، بالکل اسی طرح آ کر رہے گی جس طرح تم روز سوتے ہو، اور اسی طرح ایک دن اٹھو گے کہ جس طرح صبح اٹھتے ہو، اور دیکھو میں تمہارا اپنا ہوں، تمہارے خاندان کا ہوں۔ اس وقت ذرا بھی یہ مورل ویلیوز اور اخلاقی چیزیں قدریں بڑی ہائی تھی۔ کہا دیکھو اگر میں ساری دنیا سے بھی دھوکہ کروں میں تم سے نہیں کر سکتا، تم میرے اپنے خاندان کے۔ میں ساری دنیا سے جھوٹ اگر بول سکتا ہوں تو کم از کم تم سے تو نہ بول سکتا۔ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے، اور میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کو اس کی جزا ملے گی، اچھے کی اچھی اور برے کو اس کی بری جزا ملے گی، اور اگر تم میری بات مان لو گے تو یہ کیسر و کسریٰ تمہارے قدموں میں۔
اس پر پورا مجمع کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں ان سب میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں بڑی کمزور ہیں، پتلی ہیں، اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آشوب چشم والا معاملہ، یہ جو جسے ہم نہیں کہتے ککرے پڑنا، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تقریباً ساری عمر رہا ہے۔ یہ معاملہ ایک خاص سیزن میں، وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ایک پولن ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے، اور اس میں آنکھیں ذرا سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاب دین سے جو ہے وہ انہیں لگاتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں افاقہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتے تھے، لیکن پھر سیزن ٹو سیزن یہ معاملہ چلتا تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا اگرچہ میری ٹانگیں بھی پتلی ہیں، میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس پر سارے ہنسے اور چل دیے کہ یہ ہیں دنیا کو فتح کرنے اور کیسر و کسریٰ کو، اور یہ پیغمبر صاحب ہیں اور یہ ان کے پیروکار ہیں جن کی ٹانگیں بھی بڑی کمزور ہیں اور آنکھیں بھی بڑی دکھتی ہیں، اور وہ چلتی۔ اب جب یہ عزیز و اقارب والا معاملہ یہ ہوا ہے، یہ ناکامی ہوئی ہے، ناکامی کس اعتبار سے ہوئی ہے میں آگے چل کر پھر عرض کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان کیجیے۔ اب گویا کہ سب کو اس کی دعوت دیجیے، اگر خاندان نے نہیں مانا تو ایک قدم آگے بڑھائیے اور پورے مکہ والوں کو اس کی دعوت دیجیے۔ اب جب یہ حکم آ گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، یہ دونوں احکامات قرآن حکیم میں موجود ہیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ اس کا جو بھی طریقہ اس وقت رائج تھا وہ آپ نے اختیار کیا۔ کوہ صفا پر آپ چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وا صباحا کا نعرہ لگایا۔ عام طور پر اس زمانے میں ہوتا یہ تھا، اب لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، تو کسی آدمی کے پاس کوئی اہم خبر آتی تھی تو وہ ایک بلند پہاڑی پر چڑھ کر وا صباحا کا نعرہ لگاتا تھا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ عام طور پر یہ زیادہ تر کوئی جنگی اطلاع ہوتی تھی یا کوئی قافلے کی اطلاع ہوتی تھی، اور اسی طرح وہ آدمی جو بلندی پر کھڑا ہوتا تھا وہ کپڑے اتار دیتا تھا، بالکل ننگا ہو جاتا تھا۔ اس کو وہاں عرب میں کہتے تھے نذیر اریاں، بڑی ننگی جو ہے وہ خبردار کرنے والی بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے نہیں اتارے، آپ ننگے نہیں ہوئے، جو بات جو ہے وہ شرم و حیا کے منافی تھی اس کو آپ نے اختیار نہیں کیا، لیکن طریقہ وہی اختیار کیا جو وہاں رائج تھا، میڈیم وہی استعمال کیا۔ ان چیزوں کے ذرا دیکھیں گے تو یہ خاص ہمیں آج کی دنیا میں یہ ہیلپ کریں گے کہ آج کی دنیا میں بھی وہ جو ذرائع ابلاغ اور میڈیا اور یہ ساری چیزیں ہیں ہمیں استعمال وہی کرنی ہوں گی، صرف ان میں سے وہ چیزیں جو شریعت کے خلاف ہوں گی وہ نکالنی ہوں گی، ان کو چھوڑنا ہوگا، باقی ذرائع وہی جو ہے وہ اختیار کر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وا صباحا کا نعرہ لگایا تو دنیا اکٹھی ہو گئی کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے۔ وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو تم مان لو گے؟ تو اس پر سب نے کہا مان لیں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم بالکل مان لیں گے۔ اسی سے پھر وہ اہل صوفیاء بھی ایک مسئلہ نکالتے ہیں کہ نبی دونوں طرف دیکھتا ہے، دونوں عالم اس کے سامنے ہوتے ہیں، ایک پردے والا بھی ہو دوسرا بھی۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو سب نے جواب دیا جب کہ بالکل آپ کی بات ہم مان لیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو میں پھر تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہو کوئی معبود نہیں ہے، فلاح پاؤ گے، اس کو معبود مانو۔ اس پر ابو لہب نے اٹھ کر کہا ہم بڑے اہم کام کر رہے تھے، مصروف تھے، محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کس کام کے لیے ہمیں بلایا، ہمارا وقت برباد کیا۔ اس پر وہ پھر سورت اتری ہے تبت یدا ابی لہب و
تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور بلکہ جب یہ آیات اتری ہیں تو پھر یہ ذرا تفصیل زیادہ ہو جائے گی، لیکن پھر جب یہ ام جمیل کو پتہ چلا کہ ہمارے بارے میں یہ صورت اتری ہے تو اس نے پوری پھر ایک نظم اس کے بارے میں فی البدی کہی ہے، اور اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہے، جھاڑو اٹھایا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پھر دوڑی ہے کہ محمد ہے کہاں. تو صحابہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھی کہ آپ کی چچی آ رہی ہیں، تو حضور نے کہا کوئی بات نہیں، چچی ہیں، بڑی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آنے دو، میں انہیں نظر نہیں آؤں گا. وہ آئیں، دیکھا بالا، نظر نہیں آئے تو واپس چلی گئی. بہرحال وہاں معلوم ہوا کہ یہ عالم پیری مر رہا ہے، در حقیقت ہاتھ تو ٹوٹ رہے ہیں اس نظام کے جس پر ابو لہب کھڑا ہے، لیکن پورے مجمع میں پھر ناکامی ہوئی. یہ میں بار بار ناکامی کے الفاظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک ہے اس دنیا میں کامیابی اور ناکامی، ایک ہے اللہ کے ہاں کامیابی اور ناکامی. اللہ کا کوئی نبی ناکام نہیں ہوتا، اسی طرح نبی کے راستے پر چلنے والا بھی کوئی آدمی ناکام نہیں ہوتا. دنیاوی اعتبار سے یہ جو کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ بھی اصل میں کیوں ہے، یہ جتنی جد و جہد آپ کی ہوئی ہے یہ انسانی لیول پر ہوئی ہے، ایٹ ہیومن لیول. اس میں جتنے مصائب اور مشکلات کسی کو آ سکتے تھے وہ آئے ہیں، وہ پریشانیاں آئیں، اور وہ ساری پریشانیاں جھیل کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. یہ اصل میں حجت ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ یہ ساری جد و جہد انسانی لیول پر ہوئی، قدم بقدم چل کر. اس میں معجزات کا عمل دخل نہیں ہے، اگر جتنا ہے وہ آج بھی ہے. بہرحال یہاں ذرا ایک بات سمجھ لیں، اس کے مقابلے میں یہ جو دعوت آ رہی ہے اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے معاشرے میں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ معاشرے میں رد عمل کیا ہو رہا ہے. نمبر ایک، سب سے پہلے رد عمل ہوتا ہے کہ اس کا ہنسی مذاق اڑاؤ، اور باقیوں کا نہیں. جو آدمی یہ دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے اس کا مذاق اڑاؤ، کریکٹر اسیسینیشن کرو. یہ خاص طریقہ رہا ہے دنیا میں، اس کی کردار کشی. کیوں؟ اگر یہ لیڈر بھاگ جائے باقی لوگ پھر منتشر ہو جائیں گے، اس کے گرد بھیڑ جمع ہو رہی ہے، تو اس کی قوت ارادی ٹو کل ہز ول یہ ہوتا ہے کہ یہ کریں اور پھر معاملہ ختم. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے اپنی بات کی طرف. اسی طرح دوسری بات یہاں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ آپ کی دعوت کا آلہ کیا تھا، میڈیم کیا تھا، وہ قرآن. جتنی بھی آپ نے دعوت دی وہ بذریعہ قرآن دی. اور ایک اور چیز بھی سمجھ لیں کہ اس دعوت کا رخ کیا ہوتا ہے. دیکھیے، ایک ہے کسی طبقاتی معاشرے میں جو تقسیم ہے، طبقات ہیں، کسی طبقاتی اس کشمکش میں سے کسی کو ابھار کر کوئی اپنا مطلب نکال لینا، کوئی اس کو ایکسپلائٹ کر لینا چیزوں کو، یا یہ کہ جو مظلوم طبقات ہوتے ہیں ان کا لبادہ اوڑھ کر ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کو جو ہے وہ جیسے آتا ہے نا کہ ہم نے اتنے عیسائی کر دیے، اتنے جو ہے وہ جنہوں نے سندھ کے اندر جو وہ مشنریز ہوتے ہیں، ایک اس انداز میں. لیکن نہیں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا رخ ہے وہ ہمیشہ اعلیٰ طبقات کی طرف رہا ہے، اونچا رہا ہے، سرداران کی طرف رہا ہے. بلکہ جو بھی نبی آیا ہے اس نے ایڈریس کیا ہے اس قوم کے سربراہوں کو، یا ملائے قوم، جو قوم کے سردار ہیں، جو اس کے کرتے درتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے خطاب کیا اور کہا ہے. اس پر پورے امین احسن اصلاحی صاحب کی ایک کتاب بھی ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، کہ جو لوگ اگر اس کو اوائڈ کر جائیں گے، اور وہ لوگ چونکہ بات کو لاجیکلی سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں، عقلی طور پر بات کو سمجھنے کے عادی ہوتے ہیں، اگر وہ بات ان کو اس عقلی انداز میں اور ان کے ذہنی لیول پر اگر نہیں سمجھائی جائے گی
اور اگر کسی ریولیوشنری موومنٹ کا وہ حصہ نہیں بنیں گے کل کو تو وہ انقلاب سسٹین نہیں کرتا بلکہ ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ریولیوشن لے کر بھی آئے, چاہے وہ رشیا میں لے کر آئے, چاہے وہ فرانس میں لے کر آئے, جلدی یہ ایکسپلائڈ ہو گئے ان لوگوں کے ہاتھوں کے جو اس سسٹم کا بیوروکریسی کا حصہ تھے. مجبور ہو گئے کہ ان کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ اس نظام کو کیسے چلانا ہے, سسٹم کو کیسے چلانا ہے. وہ تو ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا. لہٰذا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان افراد میں سے دعوت کا رخ ہو اور ان میں سے پھر لوگ آئیں. البتہ دو اور طبقات جو ہے اس دعوت کو قبول کرتے ہیں. اب یہ ریئلٹی ہوتی ہے, دعوت کا رخ ان کی طرف ہوتا ہے, قوم کے سرداروں کی طرف, بڑوں کی طرف, ان ذہین لوگوں کی طرف, لیکن جواباً میں قبول دو اور افراد بھی کرتے ہیں, دو اور طبقات بھی کرتے ہیں. ایک ان میں سے نوجوانوں کا طبقہ, کیونکہ اس کا اس ایگزسٹنگ سسٹم سے اس طرح مفادات کا معاملہ ابھی شروع نہیں ہوا ہوتا. وہ والدین کی کھا پی رہے ہوتے ہیں, براہ راست ابھی اس میں ملوث نہیں ہوئے ہوتے. یا وہ غلاموں کا طبقہ کہ جنہیں اس سسٹم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا, مفادات وابستہ نہیں ہوتے, لہذا وہ اس حق بات کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں. تو یہ تین طبقات جو ہے وہ آتے ہیں, لیکن رخ دعوت کا ہمیشہ وہ رہتا ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کس بلندی پر رہتا ہے. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ دیکھا کہ ہمارے مذاق کرنے سے, کریکٹر ایسیسینیشن کرنے سے یہ دعوت تو نہیں رک رہی, یہ تو پھیل رہی ہے. اچھا, اسی طرح ہمدردی میں بھی ہوتا ہے. ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو بھتیجے, اگر واقعتاً ابو جہل نے یا ان کے ایک اور چچا نے کہا کہ واقعتاً اگر تمہارے اوپر کسی چیز کا سایہ ہو گیا تو میں کسی کو دکھا دیتا ہوں, کسی بڑے ماہر کو, کسی کاہن کو. ایک یہ ہمدردی میں بھی ہوتا ہے, اچھے بھلے آدمی تھے, یہ کیا شروع کر دیا. تو یہ ایک ہمدردی میں بھی ہوتا ہے اور ایک دشمنی میں بھی ہوتا ہے, استہزاء میں بھی ہوتا ہے. لیکن جب یہ دونوں چیزیں ناکام ہو رہی ہیں تو دیکھا کہ ہمارے غلام اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں. تو پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مخالفت کا, کہ ان کو مارو, ان کو ستاؤ, فزیکل پرسیکیوشن, اس کا آغاز ہوتا ہے. لہذا سن 4 اور 5 یہ انتہائی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پیروکاروں پر جو ہے فزیکل پرسیکیوشن بڑی سخت رہی ہے. کہیں حضرت بلال کو جو ہے وہ تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے, خباب بن ارت کو دیکھتے انگاروں پر, آل یاسر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیسے 4 اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا انہیں, ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ, دوسرا اس کے ساتھ, ایک ٹانگ ایک کے ساتھ, اور چاروں کو دوڑایا گیا, پرخچے اڑا دی. اسی طرح ان کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ کے ساتھ کیا کیا گیا. خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے پھینک دی. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے 2 واقعات آپ کو ملیں گے کہ ابو جہل نے عقبہ ابن ابی معیط سے کہا کہ ذرا خبر تو لو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ اس نے اوجری لا کے کہیں لوگوں نے ڈال دی, اور دوسری مرتبہ کیا ہوا, اس نے اپنی وہ چادر, حضور نماز پڑھ رہے تھے تو گلے میں ڈالی اور وہ گمانی شروع کر دی, وٹ دینے شروع کر دیے کہ حضور کی آنکھیں ابل گئی. آ کر پھر چھڑایا. اور ایک مرتبہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں اور چیزیں اوپر سے ہٹائی. تو یہ فزیکل پرسیکیوشن اس قدر بڑی ہے کہ سن 5 میں حکم آ گیا کہ ہجرت کر جائے, یعنی ہجرت حبشہ کا سن 5 میں حکم ہے. یہی وجہ ہے کہ 12 مرد اور 4 عورتوں کا قافلہ پھر پہلا ہجرت کے لیے نکلا ہے, جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جو اہلیہ ہیں حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ پھر اس پہلے قافلے میں گئی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت لوط اور ان کی اہلیہ کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ رہا ہے. آپ کو معلوم, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ میں سے واحد نوجوان تھے جو نکل کر اس سائڈ پر اس وقت آئے ہیں, مکی ابتدائی طور.
لہٰذا ان کے چچا نے وہ تفصیلات میں کیا جائیں چٹائی میں لپیٹ کر دھوئیں دیے، کیا کیا ان کے ساتھ وہ جو ہے کام ہوئے، پرسیکیوشن جو ہوئی ہے، تو پھر حضور نے اجازت دے دی کہ آپ بھی چلے جائیں یہاں سے۔ پھر دوسرا قافلہ تقریباً 84 مرد اور 18 عورتیں، پھر دوسرے جس کی قیادت کی ہے پھر اس قافلے کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نکلا۔ تو سن 5 میں یہ فزیکل پرسیکیوشن انتہا پر پہنچی ہے، لیکن حضور کا حکم تھا کہ جوابی کارروائی کسی نے نہیں کرنا، وطن چھوڑ دو۔ لہذا 84 مرد اور جو ہے 18 عورتیں جو ہے یہ نکلی ہیں وہاں سے، اتنے ہی کوئی پیچھے مکہ میں رہ گئے ہوں گے۔ سن 6 میں حالات نے پلٹا کھایا۔ کیا پلٹا کھایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے، اس کی وجہ سے ایک تقویت ملی، ذرا وہ پرسیکیوشن والا معاملہ رکا۔ وہ تو پھر تلوار لے کر آ گئے کہ جس جو چاہتا ہے اس کی ماں اسے روئے وہ آ جائے میدان میں تو ایمان لے آیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ فزیکل پرسیکیوشن سے تو بات بنی نہیں، کیا کیا جائے؟ اب اگر وہ مار دیتے ہیں ان کو یا قتل کا معاملہ کرتے ہیں تو قبائلی جنگ چھڑ جاتی ہے، لہٰذا انہوں نے ابو طالب کو الٹیمیٹم دیا۔ اس وقت چونکہ شرافت کی بنیاد اور مورل ویلیو یہ تھی کہ قبیلے کے آدمی کا ساتھ دو، چاہے جیسا تیسا بھی ہے، کہ یا تو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ یا پھر جنگ کے لیے بنو ہاشم آمادہ ہو جاؤ۔ سارے عرب نے اطاعت کر لیا، باقی قریش تھے۔ اس پر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جو میں سہ نہ سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان یا تو اس کام میں ہلاک ہو جاؤں گا یا یہ کام پورا ہو کر رہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ بہرحال پورے قبیلے کی پروٹیکشن پھر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس کے نتیجے میں پھر باقی عرب نے فیصلہ کیا ہے، جو قریش تھے، کہ ان کے ساتھ سوشل اور جو معاشی بائیکاٹ ہے وہ کر دیا جائے بنو ہاشم کے ساتھ۔ صرف مکہ والے ہو گئے، مکہ والے ہو گئے، لیکن مکہ والوں کا سمجھے وہ پورے عرب کا ایک اثر تھا قریش کا سب کے اوپر، ایک طرح سے وہ ہو گیا مکہ میں عرب میں اپلائی۔ اور شیب ابی طالب میں یہ محصور ہو گئے 3 برس، سن 7، 8 اور 9، یہ 3 جو سال ہیں یہ پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ محصور ہو کر رہ گیا۔ اب مجھے اندازہ نہیں اس وقت، پورا قبیلہ جو تھا 300 لوگ اتنا تقریباً ہوں گے 300-400 لوگ۔ جن میں سارے مسلمان نہیں تھے، جی مسلمان شاید کوئی 100-150 ہوں، لیکن پوری اسلامی ہسٹری نہیں، پوری انسانیت کی ہسٹری میں یہ ایک رقم تھا۔ اور وہاں جو نوبت آئی ہے 3 سالوں میں کہ فاقہ کشی کی، کہ درختوں کی چھالیں ابال کر اس کا، اور جوتوں کے پرانے جوتوں کے تلوے ابال کر اس سے کوئی جوس نکالا گیا اور وہ پیے، اتنی فاقہ کشی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا سرمایہ ختم ہوا ہے، اس میں لگ گیا، لیکن حالات نہیں سدھرے، یہاں تک کہ مشرکین کے بچوں کے بھوک کے رونے کی اور بلبلانے کی آوازیں اس گھاٹی سے دور دور تک سنی گئی، اور کچھ انسانوں کے اندر پھر وہ جو انسانیت کی چنگاری ہے وہ اٹھی ہے۔ البتہ خفیہ طور پر رات کو حکیم بن خزام اور یہ دوسرے جاتے تھے پچھلی طرف سے کراس کر کے کچھ تھوڑا بہتا پہنچائیں، لیکن وہ اتنے بندوں کو 2-4 آدمی کیا پہنچائے۔ پھر آخر انہوں نے مشورہ کیا کچھ تھوڑے بندوں نے اور کہا کہ یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے کہ اس طرح بچے بھی بھوکے مر جائیں، تو وہ جو خانہ کعبہ کے اوپر معاہدہ لکھا ہوا تھا پھر وہ پھاڑ دیا گیا، اور یوں وہ 3 سالہ جو محصورین تھے وہ نکلے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش وہاں۔ جی تو اب اس حوالے سے یہ ہوا ہے کہ پھر انہوں نے کہا نکل تو آئے، ہم یہ معاہدہ ختم کرتے ہیں، لیکن
اس کام کو ختم کرنا پڑے گا. چاہیے کیا؟ ابو طالب سے کہا کہ بلاؤ اپنے بھتیجے کو اور پوچھو کیا چاہیے. عرب کی کوئی خاتون چاہتا ہے جس خاتون پر ہاتھ رکھے گا ہم لے آئیں گے. مال و دولت چاہتا ہے ڈھیر لگا دیں گے. اور نمبر 3 کوئی سربراہی چاہتا ہے، ویسے ہم کسی کو بادشاہ مانتے نہیں ہیں لیکن اس کو مان لیں گے. تو پوچھو اس سے کہ جو چاہتا ہے، لیکن یہ کام ختم کر دے. ہمارے نوجوان اور غلام جو ہے نا یہ خراب ہو رہا ہے. یہ ہے پھر وہ بات کہ یہاں پر جسے آپ یہ کہیں نا یہ 3rd سٹیپ، یعنی چٹکیوں میں دعوت کو اڑاؤ. یہ میں کہہ رہا تھا رد عمل کیا ہوتا ہے. نمبر 2 فزیکل پرسیکیوشن اور اس کی انتہا 7، 8 اور 9 برس. اور سن 9 میں جب یہ باہر آئے ہیں، سن 10 میں، تو اب اٹمپٹیشن، لالچ، کیا چاہیے جو مانگتے ہو مانگو. ہر جو ریولوشنری موومنٹ ہے یا دعوت ہے اسے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ کیا کیا مراحل آئیں گے. اس لالچ میں بلا لیا ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ آفر ہے، بتاؤ کیا چاہیے. تو اس پر آپ کو معلوم ہے جو مشہور جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں گا. لیکن ہوا کیا کہ سن 10 میں پھر انتقال ہو گیا ابو طالب کا بھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ. اسی لیے اس کو حضور فرماتے عام الحزن، غم کا سال میرے اوپر. یعنی دنیاوی اعتبار سے جو پروٹیکشن حاصل تھی پورے قبیلے کی، اب قبیلے کا سردار بن گیا ابو لہب. فیصلہ تو چیف آف ٹرائب نے کرنا ہوتا تھا، اس نے پروٹیکشن کھینچ لی. ادھر گھر میں جو دلجوئی کرنے والی بیوی تھی وہ بھی چلی گئی. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیاوی اعتبار سے پلاننگ کی، سوچا، راستہ نکالا. ادھر دار الندوہ میں مشورہ شروع ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام زید بن حارثہ کو لے کر پھر طائف کی طرف نکل گئے کہ شاید یہاں سے کوئی مدد مل جائے. لیکن وہاں بھی جا کر کوئی اسٹریٹ پریچنگ نہیں کی. وہاں کے جو سردار تھے ان کو دعوت تھی کہ ان میں سے شاید کوئی ساتھ دے دے تو معاملہ ہو. لہٰذا ایک سردار کے پاس گئے، اس نے سر سے پاؤں تک دیکھا. اس نے کہا جس کے لیے پاس سواری کے لیے گدھا نہیں، پاؤں میں کچھ ڈھنگ کی چیز نہیں، اس کو میں کیسے نبی مان لوں؟ بھائی جاؤ بھائی کام کرو. دوسرے سردار کے پاس گئے، وہ ذرا کوئی بڑا سکرات قسم کا تھا. اس نے کہا دیکھو بھائی اگر تم سچے نبی ہو، صحیح بات ہے، تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو مجھے تو جھوٹے آدمی پسند ہی نہیں ہے، میں منہ ہی نہیں لگتا، چلے جاؤ یہاں سے. تو سچے ہو کہیں گستاخی نہ ہو جائے. دیکھیں اب یہ وہاں مرحلہ ہوا. اور پھر جب باقی سرداروں نے بھی دیکھا، ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے پھر اپنے وہاں کے جو بھی اوباش تھے، بدماش تھے، انہوں نے کہا ذرا ان پیغمبر صاحب کی خبر لو. پھر طائف کی گلیاں ہیں اور محمد الرسول اللہ ہے، اور وہ پتھراؤ ہے کہ ٹخنے جو ہے وہ اتنا خون نکلا ہے کہ اور کمزوری اس قدر ہو گئی کہ آپ بیٹھ گئے زمین کے. 2 بدماش آئے، ایک نے ادھر سے پکڑا، ایک نے ادھر سے پکڑا، اٹھو چلو آگے. اس پر آپ طائف سے نکل کر باہر آئے ہیں اور فریاد کی ہے اللہ کی جناب، اللہم اشکو ضعف قوتی وقلہ حیلتی. اے اللہ میں اپنے وسائل کی کمی کا، ضعف قوتی اور اپنی قوت کی کمی کا، قلت حیلتی اور وسائل کی کمی کا رونا تیرے آگے رو رہا ہوں. میں کیا کروں؟ یہ تو نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ الہ من تکلنی الہ حوان الناس، مجھے لوگوں کے حوالے کر دیا، جو میرا مرضی ہے شر کرے. اب یہ جو دل سے بات نکلی ہے، لیکن فوراً ہی کہا ہے کہ اے پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی کھلا. لیکن عرش الہی کانپا ہے حضور کی اس فریاد سے. ملک الجبال حاضر ہوا، اس نے کہا کہ اے نبی فرمائیے تو ان سب کو میں 2 پہاڑوں کے درمیان سرما نہ بنا دوں؟ آپ حکم کیجیے. حضور نے فرمایا نہیں،
نبی رحمت ہے نا؟ نہیں، کیا پتہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں اگر یہ نہیں لائے تو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہوئی ہے، اور خاص کر ہمارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ محمد ابن قاسم جنہوں نے یہاں اسلام کا دروازہ کھولا، وہ آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ وہ وہی طائف والے سقفی ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عام راستہ اختیار نہیں کیا، آپ ایک دشوار گزار راستے سے شارٹ کٹ جو ہے وہ مکہ آئے، اور مکہ سے باہر آپ نے زید بن حارثہ کو ایک سردار کے پاس بھیجا کہ مجھے پناہ دو۔ اس نے کہا نہیں، مکہ کے جو حالات ہیں میں نہیں دے سکتا۔ دوسرے کے پاس بھیجا، تیسرے کے پاس بھیجا۔ اس وقت کسی ایک کا پناہ دینا پورے قبیلے کا گویا کہ پھر پروٹیکشن ہو جاتی تھی۔ وہی ذرا افغانستان والی صورتحال سمجھ لیں نا، اسامہ والی۔ تو اس پر موتم بن عدی نے کہا کہ میں پناہ دیتا ہوں، محمد سے کہو کہ اندر آ جائے۔ زید بن حارثہ نے کہا کہ موتم بن عدی نے دی ہے۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اسے کہو آ کر لے کر جائے، میں مکہ میں داخل ہوں اور مار دیا جاؤں، کسی کو کیا پتا اس نے پناہ دی۔ اس پر موتم بن عدی نے اپنے 6 بیٹے ساتھ لیے، بدن پر ہتھیار سجائے، اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا کہ میں نے محمد کو امان دی۔ اس کی امان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ادھر دار الندوہ والی جو بات میں کر رہا تھا، دار الندوہ میں مشورہ ہو گیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہیے، لیکن بنو ہاشم اس کا قصاص طلب کریں گے، جس نے پناہ دی ہے وہ کیا کہے گا، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی ساتھ شامل ہو جائے۔ بہرحال اس سے پہلے میں بات کروں تو وہ درمیان میں 2-3 باتیں رہ گئی کہ جب آپ واپس آئے تو پھر یہ 3 برس آپ رہے ہیں وہاں پر ایک پناہ میں، ایک پروٹیکشن میں، قبائلی پروٹیکشن میں۔ تو سن 11 میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ سن 11 میں حج کا موسم ہے، یہ سن 13 پہ ہم ختم کر دیں گے۔ سن 11 میں حج کا موسم ہے، اور 6 یثربیوں سے آپ کی ایک گھاٹی میں ملاقات ہوئی، 6 مدینہ والوں سے۔ ان کے سامنے آپ نے بات رکھی، اس کی تفصیلات میں پھر کبھی جائیں گے۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھا، ان 6 آدمیوں نے، اور اس دیکھنے میں پوری تاریخ تھی۔ پوری وہ تاریخ کیا تھی کہ وہ مدینہ میں رہتے تھے، اور ان کا جھگڑا جب ہوتا تھا یہودیوں سے، تو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یہودی مار کھا جاتے تھے۔ ظاہر ہے ایک پڑھا لکھا آدمی دیہاتی آدمی سے لڑ تو نہیں نہ سکتا، تھانے دار کو ملا کر جو مرضی کر لے، فزیکلی تو نہیں لڑ سکتا۔ تو ذرا متمدن تھے یہودی، یہ پڑھے لکھے، یہ مار کھا جاتے تھے ان اوس اور خزرج سے۔ تو یہ کہتے تھے کہ اچھا ابھی تم مار لو، ہمارے ہاں ایک نبی آنے والے ہیں، پھر تمہاری خبر لیں گے، جب وہ آئیں گے تو تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ اب خبریں ان کی دی ہوئی۔ ان 6 یثربیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آنکھوں میں کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ڈراوا یہودی ہمیں دیا کرتے تھے، آؤ اس سے پہلے کہ وہ ایمان لائیں ہم لے آتے۔ یہودیوں کا علم ان کے لیے کیا ہو گیا؟ رہنمائی بن گیا، نور بن گیا، اور ان کے لیے حجاب الاکبر بن گیا۔ اور وہ 6 یثربی گئے ہیں ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگلے سال 12 آئے ہیں، سن 12 میں 12، اور ساتھ ہی انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک قرآن پڑھانے والا وہ بھیج دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو بھیجا، بعد میں عبداللہ ابن مکتوم کو بھی بھیجا، اور ان کا نام ہی پڑ گیا تھا مکری، پڑھانے والا۔ اور انہوں نے جا کر تعلیم جو دی ہے قرآن حکیم کی، اس کے نتیجے میں سن 13 میں 72 افراد اور 3 عورتیں آئے، اور انہوں نے بیعت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پھر ہجرت کی بنیاد بنی ہے۔ اور یہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس میں ہوا ہے کہ دیکھو سوچ سمجھ کر یہ بیعت کرو، بیعت عقبہ ثانیہ جو کہلاتی ہے، کہ تم سرخ اور سفید آندھیوں کو اپنے خلاف کر لو گے،
بلکہ حضرت عباس کا بیچ میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا دیکھو میرے بھتیجے کو لے کر جا رہے ہو تو اس کی حفاظت کرنا، اگر حفاظت نہیں کر سکتے تو مت لے کر جاؤ، یہاں ہمارے درمیان یہ محفوظ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ان کی حفاظت کریں۔ اور وہ ایمان ابھی نہیں لائے، کون؟ نہیں، وہ نہیں لائے تھے۔ بہرحال وہ قبائلی جو ریلیشن تھا نا، اس کے تحت ایک معاملات چلتے تھے۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اجازت دے دی کہ وہ چلے جائیں، ہجرت کریں مدینہ کی طرف، لیکن خود نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق روز آ کر پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول اجازت آئی کہ نہیں آئی، کیونکہ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ پرمیشن نہ آئے۔ حضور فرماتے نہیں آئی، نہیں آئی۔ ایک دن حضور نے صبح کہا کہ ابوبکر اجازت آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، 2 اونٹنیاں بھی پال رکھی ہیں، سارا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، خرچہ آدھا میں دوں گا، 1 اونٹنی کے پیسے بھی میں دوں گا۔ بہرحال پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ مخالف سمت میں نکلے ہیں اور جا کر غار ثور میں 3 دن رہے ہیں۔ وہیں جو ہے وہ کھوجی، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح غار کے دہانے کے اوپر پہنچ گئے تھے کہ نیچے دیکھیں تو آئے۔ پھر وہیں وہ واقعہ آتا ہے، وہ سانپ والا بھی، وہ کبوتروں والا بھی، بلکہ مکڑی والا، جالا بنا، انڈے دے دیے کبوتروں نے۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ شاید وہی جو کبوتروں کی جوڑی ہے جس نے وہاں انڈے دیا، آج جتنی وہاں کبوتروں کی نسل ہے نا مکہ میں، اسی جوڑی سے پھیلی ہے اور برکت ہوئی ہے اس کی۔ تو انہوں نے کہا یہاں کہاں ہوں گے، وہ واپس چلے گئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر 3 دن بعد نکلے اور پھر مدینہ کے راستے پر گئے۔ 100 اونٹوں کا انعام مقرر ہے، اور سراقہ نے وہ سراغ پا لیا، سراقہ بن مالک نے۔ پھر وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح اس کے پاؤں دسے، پھر توبہ کی، پھر آگے بڑھا، پھر پاؤں دسے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا کیسے واپس چلے جاؤ، 100 اونٹ ہے، 100 آج کے زمانے میں سمجھے کہ سرخ اونٹ پراڈو، 100 فارچو، کیسے جاؤں واپس؟ تو اگر تم واپس چلے جاتے ہو کسی کو نہیں بتاتے تو کسرا کے کنگن پہناؤں گا۔ لیکن اس نے ذرا اندازہ کریں، اس کی عظمت کو بھی سلام ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتی، مجھے یہ معاہدہ منظور ہے۔ بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلا حصہ ہے، مکی دور ہے، آج ہم نے مختصر انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو پھر اس سے آگے جو مدنی زندگی ہے اس کا بھی ایک نشست میں اسی طرح ایک مختصر جائزہ لیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔